अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज 15 मुहर्रमुल हराम है। अभी 2-3 रोज़ पहले तक हम सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और दीगर शुहदाए करबला की सवानेह और उनकी शहादत के वाक़यात बयान करने में मसरूफ़ थे। हर साल हम उलमाए अहले सुन्नत का यही तरीक़ा रहा है कि शुहदाए करबला के वाक़यात बयान करने के बाद हम दीगर मौज़ूआत की तरफ रुख़ करते हैं और करबला से आगे कोई बात हम नहीं करते। लेकिन अब इस तरीक़े को बदलना पड़ेगा। अब हम करबला पर नहीं रुकेंगे, बल्कि करबला से आगे बढ़कर वाक़े करबला से सहाबा को जो तकलीफ़ पहुँची और सहाबा इकराम ने वाक़े करबला के रद्द अमल में क्या किया और उसमें किन का रोल बहुत नुमायाँ है और इसके जुर्म में यजीदियों ने उनके साथ क्या हश्र किया और उनकी शहादतें कैसी हुई, ये अब हमको बयान करना ज़रूरी है करबला के बाद। क्योंकि पिछले चंद सालों से ख़ुद को अहले सुन्नत कहने वाले राफ़ज़ी, वो पिछले सालों में तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर तानो तशनी कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने मुहर्रम में जो महफ़िलें, मजलिसें और जलसे किए, उसमें सिर्फ़ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु या दीगर सहाबा के ख़िलाफ़ ही उन्होंने कुछ कहने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि वो आगे बढ़कर इशारतन किनायतन ही सही, अल्फाज से ना सही, अपने अंदाज से ही सही, उन्होंने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु और उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के मकाम और मर्तबे को हल्का बनाने की कोशिश की और उनकी अफजलियत पर सवाल उठाने की कोशिश की और इस अंदाज़ में उन्होंने उनके बारे में कुछ बातें बयान की जो अहले सुन्नत का तरीक़ा कभी भी नहीं रहा। इसलिए जब ये राफ़ज़ी तबका अहले सुन्नत व जमात के भोले भाले नौजवान के दिल से सहाबा की अज़मत निकालने का अज़्म कर चुके हैं और उसकी पेशकदमी कर चुके हैं, सरगर्मियाँ उनकी शुरू हो चुकी हैं और हम देख रहे हैं कि इनकी सोहबतों में जाने वाला नौजवान सहाबा को जो पहले से तो कुछ जानता भी नहीं था और इनकी सोहबतों में जाने के बाद उसके दिल से सहाबा की अज़मत ही ख़त्म हो गई, सहाबा से उसका कोई तारुफ़ ही नहीं है और वो सहाबा इकराम के बारे में ना कुछ सुनना चाहता है। वो समझता है कि बस अहले बैत अतहार का हम ज़िक्र करते हैं, उनकी महफ़िलें करते हैं और बस यही हमारे लिए काफ़ी है और सहाबा इकराम के हवाले से ना वो उनके दिलों में कोई अज़मत को बाक़ी रखा जा रहा है, ना उनकी मालूमात में इजाफ़ा किया जा रहा है, ना सहाबा इकराम की खिदमत और उनकी शहादतों को पेश किया जा रहा है। और ये राफ़ज़ियत है और ये फ़ितना अहले सुन्नत व जमात में फैलाया जा रहा है। इसलिए आज ये ज़रूरी हो गया है कि हम सिर्फ़ वाक़यात करबला पर आकर अपने मौज़ूआत को ख़त्म ना करें, बल्कि हम इनसे आगे बढ़ें और आगे बढ़कर उम्मत को सहाबा इकराम के कारनामे बताएं। आज जो बात मैं ख़ुसूसी तौर पे आपके सामने रखने वाला हूँ और बहुत दिलचस्पी से आप सुने। अब यहाँ से ये मौजू हर साल करबला के बाद सुनाया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ और आवाम को बताया जाएगा करबला में। और अब यहाँ से मैं अपना मूड ठीक कर लेता हूँ, खुद मिजाज को खुशगवार बना लेता हूँ। हम करबला में 10 मुहर्रम को नवासे रसूल की शहादत का ज़िक्र करते हैं, नवासे हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और करबला के बाद करबला के रद्द अमल के नतीजे में नवासे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु को बेदर्दी से शहीद किया गया। और आइंदा सालों से हमारा तरीक़ा ये होगा कि नवासे रसूल की शहादत के बाद हम नवासे सिद्दीक़ अकबर की शहादत बयान करेंगे। कैसे हुई ये शहादत, बहुत मुख्तसर में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप सुन लें ये नवासे सिद्दीक़ अकबर कौन हैं। इनका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु
جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدتنا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے فرزند ہیں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اور حضرت ام المؤمنین محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، یعنی بہن کے بیٹے ہیں۔ اور ان کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد کون ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ تو یہ نواسہ صدیق اکبر جن کی یزیدیوں کے ہاتھوں جن کی شہادت ہوئی، جنہوں نے کربلا کے خلاف مہم چلائی مدینہ منورہ میں، یہ نواسہ صدیق اکبر ہیں۔ اور ان کی والدہ حضرت اسما کون ہیں؟ جب حضور نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے وقت ان کی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توشہ تیار فرمایا، اور اس توشے کو باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر آپ نے رسی بنایا اور اس توشے کو باندھا، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا ذات النطاقین۔ اور اس کے بعد وہ ہجرت کا سفر ہوا۔ ہجرت کے بعد جب مشرکین مکہ حضور کو ڈھونڈ رہے تھے تو آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر ابو جہل آیا، کفار و مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، اور یہی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت اسما باہر آئیں۔ ابو جہل نے پوچھا کہ کہاں ہے بتاؤ محمد اور ابو بکر؟ تو آپ ہمت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور آپ نے بتایا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ اس پر اس بدبخت نے اس زور کا تھپڑ مارا کہ بعض روایتوں میں آیا کہ آپ کے کان کی بالی وغیرہ بھی ٹوٹ کر گر گئی، لیکن آپ نے نہیں بتایا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے، حالانکہ آپ غار ثور تشریف لے جاتی تھیں کھانا وغیرہ پہنچانے کے لیے۔ اس ہمت کے ساتھ آپ رہیں۔ یہ ان کی والدہ کا کردار رہا۔ ان کی والدہ کا یہ کردار ان کے والد گرامی عشرہ مبشرہ میں، ان کے نانا تو اس امت کے سب سے بہترین شخص، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اور ان کی خالہ جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے خاص طور پر ان کی تربیت فرمائی۔ اور ان کے خود کے اندر جو صفات تھیں وہ میں آپ کو بتاؤں۔ صحابہ کرام میں 4 صحابہ کرام مشہور ہیں جن کو ابادل اربعہ کہا جاتا ہے۔ 4 صحابہ کرام جن کی عبادت و ریاضت بہت مشہور تھی، جن کا علم دین بہت مشہور تھا۔ اتفاق سے ان 4 کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین، 4 کا نام عبداللہ تھا، تو ان 4 کو عبادل اربعہ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مفسر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ سے حدیث کی روایتیں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے خصوصی فیضان حاصل کیا ہے۔ تو آپ علم والے بھی تھے، عبادت و ریاضت والے بھی تھے، اور بہت بڑے بہادر تھے۔ بچپن میں ہی وہ اتنے بہادر اور ہمت والے تھے کہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ چھوٹے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ بچے ہیبت میں بھاگ گئے، یہ وہیں کھڑے رہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے جو آپ سے ڈر کر بھاگوں گا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ بہرحال بہت بہادر تھے، عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ علم دین کے ساتھ ساتھ ہمت، جرت، شجاعت بھی آپ کے اندر تھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور آپ اور آگے چلیں گے، ان کی ولادت تو اتنی بہترین انداز میں ہوئی ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو طویل عرصے تک کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی۔ یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ اب مسلمانوں کے پاس کوئی بچہ نہیں پیدا ہوگا کیونکہ ہم نے جادو کر دیا ہے، اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اور منافقین بھی اس کو خوب پھیلاتے تھے۔ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا، ان کی والدہ،
جب یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، شکم مبارک میں تھے، اس وقت آپ نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ جب مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی تو پورے مدینے میں مشہور ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک بچے کی پیدائش ہو گئی۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ حضور کے پاس لایا گیا تو حضور نے خود اپنی جانب سے عبداللہ نام رکھا، نانا کے نام پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر عبداللہ نام رکھا آپ نے، اور اس کے بعد تھوڑا سا کھجور لے کر آپ نے اپنے منہ میں رکھا اور لعاب دہن مبارک سے لگا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے منہ میں اس کو رکھا، تو سب سے پہلی غذا جو ان کے پیٹ میں گئی یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے نواسے کو گود میں لے کر پورے مدینہ منورہ میں گشت کرتے تھے کہ لوگوں دیکھو مسلمانوں میں بچے کی پیدائش ہو گئی، اور پورے مدینہ منورہ میں آپ نے گود میں لے کر ایک پورا جلوس کی شکل میں آپ نے ایک چکر لگایا گویا کہ، اور ان کی ولادت کا اعلان کیا۔ اس شان کے ساتھ ان کی ولادت ہوئی اور ان کا بچپن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے جاتے ہوئے گزرا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تربیت میں گزرا، اور 7 سال کی عمر میں آ کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت فرمائی اتنی کم عمر میں۔ لیکن جو مدینہ منورہ میں جنگیں ہوئی، آپ اس وقت چھوٹے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو، بچوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں عطا فرماتے تھے، اس لیے آپ کی جنگوں میں شرکت نہیں ہوئی۔ جب آپ جنگ کے قابل ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ جنگ یرموک میں شریک ہوئے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی جنگوں میں آپ نے جہاد کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں افریقہ کی طرف گئے، طرابلس آپ نے فتح کیا۔ بہت مشہور ہے وہ قصے آپ کی بہادری اور شجاعت کے۔ ان کو فارس قریش کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ان کی زبان سے جو سب سے پہلے لفظ ادا ہوا بچپن میں وہ السیف یعنی تلوار ہی تھا۔ فارس قریش ان کو کہا جاتا تھا، ان کی بہادری مسلم تھی، ان کے جہاد کا انداز مسلم تھا۔ یہ اور ان کے والد گرامی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان سب کے جوش جہادت مشہور ہے صحابہ کے درمیان۔ اب بات کو طول دیے بغیر میں عرض کر دیتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے حصے میں کیا سعادت آئی کہ قرآن مجید کے جب نسخے تیار ہوئے تو جو کاپیاں لکھی گئیں تو اس میں قرآن مجید کے نسخے لکھنے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، یہ بھی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ پھر جب بلوائیوں نے محاصرہ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا اور آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر دروازے پر پہرا دیا اور بلوائیوں کو اندر گھسنے نہیں دیا، اور یہ حفاظت کا کام انہوں نے انجام دیا۔ پھر اس کے بعد شہادت ہو گئی، تو شہادت کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نکلیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کے مطالبے میں جنگ جمل میں، تو اس وقت یہ اپنی خالہ جان کے ساتھ تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ واقعات چلے، اس کے بعد اب کربلا جو پیش آیا، کربلا جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور یزید نے بیعت کے لیے جب خصوصی طور پر مدینہ منورہ خط لکھا، تو اس خط میں مدینہ منورہ کے جن بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے جن کی بیعت لینا تھا، اس میں سر فہرست امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام تھا کہ ان سے بیعت لی جائے یزید کی، اور اسی میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا تشریف لے گئے، وہاں سے خطوط آئے، وہاں شہادت ہوئی، وہ سب ہم نے بیان کیا، لیکن امت کو یہ یقین نہیں تھا کہ امام حسین کی شہادت جو مشہور ہے اس کا وقت یہی ہے، اور کربلا میں اسی وقت وہ شہادت ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے آگے بھی ہو سکتی ہو، یا اسی وقت ہو یا نہ ہو، بہرحال
تھا کہ ممکن ہے شہادت ہو، ممکن ہے آگے کوئی موقع ہو کہ پھر کربلا میں کچھ ہو، شہادت ہو۔ بہرحال شہادت جب ہوئی تو امت ہل گئی، اور جیسے ہی شہادت کی خبر مدینہ منورہ آئی، یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے، جو بہت بہترین خطیب تھے، بلاغت بہت اعلیٰ معیار کی تھی، بہت بہترین خطبہ ارشاد فرماتے تھے، مدینہ منورہ میں کھڑے ہوئے، آپ یہ تاریخ پڑھیے، رافضی اس تاریخ کو نہیں بتائیں گے کبھی، روافظ بتائیں گے تو بھی بس یوں ہی کہہ کے گزر جائیں گے، اس اہتمام سے نہیں بتائیں گے جس اہتمام سے بتانا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہوئے، بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، اور اہل مدینہ کو کہا کہ یزید کے خلاف اب سب کو، پوری امت کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ نے بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، اور سارے اہل مدینہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد یزید نے کربلا میں جو مظالم ڈھائے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے مدینے کو فوج بھیجی اور مدینہ منورہ پر حملہ ہوا، ہزاروں صحابہ و تابعین اس میں شہید کر دیے گئے، قتل عام ہوا یزید کی فوجیوں کے ہاتھوں، مدینہ منورہ میں ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید کر دیے گئے، اتنی خواتین کی عصمتیں لوٹی گئی، اور مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں کا لید اور پیشاب مسجد نبوی میں پڑا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سب کچھ ہوا مدینہ منورہ میں، مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو یزید کا لشکر مکہ مکرمہ بھی آیا، آپ نے خانہ کعبہ کے پاس پناہ لی اور حرم کا محاصرہ کر لیا گیا، اور مسلسل یزید کی فوج آگ کے گولے برساتی رہی حرم کے اندر، جس سے خانہ کعبہ کا غلاف بھی جلا، عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا، آپ دیکھیے صرف امام حسین پر ظلم نہیں ہوا کربلا میں، یہ مدینے کے سینکڑوں صحابہ اور تابعین کے ساتھ جو ظلم ہوا، قتل عام ہوا، اب کربلا کے بعد صحابہ کی شہادت کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام نے کس طرح اہل بیت اطہار کی محبت میں قربانیاں دی ہے، اہل بیت اطہار کے ناموس پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے امت کو آج۔ اور ادھر مدینہ منورہ میں یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سب کچھ امت کو اہل بیت کی محبت میں یزیدیوں کے خلاف دعوت دینے والے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو کیسے چھوڑتے یزید، یہ نواسہ صدیق اکبر کو۔ مکہ مکرمہ گئے، وہاں پر بھی محاصرہ کر لیا گیا، اور اس کے بعد محاصرہ جاری رہا، اور ان پر قابو پانے سے پہلے ہی یزید کا آخری وقت آ گیا، یزید کا آخری وقت آ گیا، یزید دنیا سے چلا گیا۔ جب یزید دنیا سے چلا گیا اور خبر پہنچی تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اے شامیوں، تمہارا امیر مر گیا ہے۔ شامیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور انتشار پیدا ہو گیا ان کے اندر، اور کتنے تو واپس جانے لگے۔ اس زمانے میں بہت فرق پڑتا تھا امیر کے مر جانے سے۔ جب حالات یکسر پلٹا کھا گئے تو معلوم ہے آپ کو کیا ہوا۔ ایک صحابی کی عظمت میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حکومت کے لیے، خلافت کے لیے ایسا کیا، نہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو وہ قربانی بتاتا ہوں، صحابہ کی اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانی دی۔ جو یزید کی فوج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے محاصرہ کیے ہوئے تھی حرم کا، یزید کے مرنے کی اطلاع آتے ہی وہ گئی، اس سپہ سالار گیا، لشکر کا، فوج کا امیر گیا، جا کر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ یزید تو دنیا سے چلا گیا، اب شام میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت رکھ سکتا ہو، میں آپ کو آفر کرتا ہوں میرے ساتھ آپ شام چلیے، شام کا تخت حکومت آپ کے لیے تیار ہے، کوئی آپ کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا، پورے مملکت اسلامیہ پر آپ کی خلافت ہوگی، اور ملک شام چلیے آپ، اور ملک شام جانے کے بعد وہاں کے جتنے عمائد ہیں، ذی اثر لوگ ہیں، سب سے میں بات کروں گا، اور آپ کو وہاں پر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور تخت حکومت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ایک موقع تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس
हुकूमत करने का। आप पढ़िए, मुअर्रिखीन ने भी इसको तस्लीम किया है, और बाज़ मुअर्रिखीन ने यहाँ तक भी लिखा कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो इस आफ़र को ठुकराया, उनकी एक सियासी गलती थी ये। वो उसी वक्त आले ज़ुबैर की हुकूमत का आगाज़ हो जाता वहीं से, और एक नई हुकूमत की बुनियाद पड़ती, हुकूमत एक नई नस्ल में मुंतकिल हो जाती। लेकिन उन्होंने क्यों कबूल नहीं किया? मालूम है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मदीना मुनव्वरा में शामियों ने जितने सहाबा और ताबईन को, जितनी ख़वातीन को, सहाबियात को शहीद किया है, एक एक के बदले जब तक 10-10 शामियों का कत्ल नहीं करूँगा, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तो मालूम है यजीदियों के लश्कर के सिपह सालार ने क्या कहा था? उसने कहा कि मैं आपको हुकूमत का ऑफ़र कर रहा हूँ और आप जंग की बात कर रहे हैं। जो शख्स आपको अरब का मुदब्बिर कहता है वो गलती पर है। मैं राज की बात करता हूँ, आप चिल्ला कर बात करते हैं। ये सहाबा का किरदार है। करबला में जो कुछ शामियों ने किया, मदीना मुनव्वरा में जो कुछ शामियों ने किया, करबला में किसके शहादत हुई? अहले बैत की, और मदीने में सहाबा की। ये अहले बैत और सहाबा की शहादत से अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु इतने गमज़दा थे कि उन्होंने हुकूमत को ठुकरा दिया। क्या आज ये नवासा सिद्दीक़ अकबर की क़ुरबानियों को बयान किया जाता है? नहीं बयान किया जाता। क्यों? क्योंकि ये नवासा सिद्दीक़ अकबर है, और इन रवाफ़िस के दिलों में सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ है, क्योंकि ये शियों के तरीक़े पर चल पड़े हैं और शिया को बुग़्ज़ है। तो इनके दिलों में भी, अब ये सुन्नी ख़ुद को कहते हैं, खुलकर तो कुछ कह नहीं सकते, तो अब इशारतन किनायतन हमला करने की कोशिश करते हैं और उम्मत के दिलों से उनकी अज़मतें निकालने के लिए राहें हमवार कर रहे हैं। अंजाम क्या हुआ? बहरहाल ये मौका तो गया। इसके बाद बनी उमैया की हुकूमत मरवान बिन हकम के ज़रिए फिर मुस्तहकम हो गई। मरवान बिन हकम, अच्छा यहाँ एक बात मैं और बता देता हूँ, उसको भी सुन लीजिए। यजीद के बाद यजीद का बेटा, जिनका नाम मुआविया था, उनको लोगों ने खलीफा बनाया और उन्होंने ये कहकर खिलाफत छोड़ दी कि जिस खिलाफत की बुनियाद अहले बैत के खून पर रखी गई है, मैं ऐसी खिलाफत पर मुतमक्किन नहीं हो सकता। वो तख्त ताज छोड़ कर चले गए। यजीद के ही बेटे थे, कोई पढ़े और बताए इसको भी। जब वो छोड़कर चले गए, मुंतशिर हो गए यजीदी। बाद में मरवान बिन हकम ने आकर फिर सबको संभाला। ये मरवान बिन हकम, ये बदबख्त, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, इसने आकर संभाला। खैर ये मरवान मर गया। मरवान के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान आया, और क्या हुआ? फिर यजीदी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होना शुरू हो गए, और उसके बाद 75 हिजरी में, यानी 8-9 साल के बाद, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को फिर एक बार मक्का मुकर्रमा में घेर लिया गया। और मालूम है आपको, फ़ौज जो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने भेजी, उसका कमांडर हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम को बनाया। हज्जाज बिन यूसुफ फ़ौज लेकर आया मक्का मुकर्रमा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को क़त्ल करने के लिए। मक्का मुकर्रमा को घेरा गया, मुहासरा किया गया, कई महीने मुहासरा किया गया। और हज्जाज इतना बड़ा जालिम था, उसकी हैबत भी ऐसी बैठी हुई थी। और जब मुहासरा हुआ, फ़ौज 10,000 की फ़ौज आई हुई थी मक्का मुकर्रमा में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ही। सिर्फ करबला में इमाम हुसैन के साथ बेवफाई नहीं की है, मक्का मुकर्रमा में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो शहादाए करबला की शहादत के बाद यजीदियों के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, हज्जाज और उसकी फ़ौज से डरकर उन्होंने भी उनके साथ बेवफाई की, और आहिस्ता आहिस्ता जा जाकर हज्जाज के पास फ़ौज में शामिल होने लगे। आखिरकार अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बेयार व मददगार उन्होंने छोड़ दिया। और मालूम है उस वक्त मक्का मुकर्रमा में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु 72 साल के हैं, और उनकी वालिदा हज़रत अस्मा कमोबेश वो 100 साल की हैं, 90 साल से उनकी उम्र तजावुज़ हो गई है। आखिर में जब मालूम हो गया कि अब मुझको घेर लिया गया है, अब मेरी शहादत का ही वक्त आ गया है, तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी वालिदा के पास गए। इस माँ का भी कोई तस्करा करे।
یہ صدیق اکبر کی بیٹی، یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں حضرت اسما، ان کا بھی کوئی ذکر کرے کبھی۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کیا جواب دیا؟ بیٹے نے آ کر ماں سے پوچھا کہ آپ کیا کہتی ہیں؟ تو ماں نے اس وقت کہا کہ جاؤ شہید ہو جاؤ، میں تمہارے کھونے پر صبر کروں گی اور اللہ سے اس کا اجر طلب کروں گی۔ یہ ماں تھیں، بیٹے کو کہہ دیتی کہ حجاج کے پاس جا کر پناہ لے لو، یا روتی گڑ گڑاتی، لیکن نہیں، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ تم شہید ہو جاؤ، یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے، میں صبر کروں گی، اللہ سے اس کا اجر طلب کروں گی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے، مقابلہ کیا، لیکن کب تک مقابلہ کرتے؟ آخر کار آپ کو شہید کیا گیا، اور صرف شہید نہیں کیا گیا، آپ کے جسد اطہر کے ساتھ بھی گستاخی کی گئی۔ حجاج نے ان کے جسم اطہر کو سولی پر لٹکا دیا، اور آپ وہ دردناک منظر یاد کیجیے۔ آج کون ہے اس درد کو بیان کرنے والا؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن، جب آئیں اور اپنے بیٹے کی لاش کو سولی پر دیکھا، روئیں، گڑ گڑائی نہیں، بلکہ فرمایا کہ کیا یہ شہ سوار ابھی بھی اپنی سواری سے نہیں اترا، ابھی بھی مقابلے پر ہے؟ حجاج نے کہا کہ اے بوڑھیا، سٹھیائی ہوئی بوڑھیا، یہ منافق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ منافق نہیں تھا، یہ عبادت گزار تھا، یہ نبی کا وفادار تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ سن، نبی نے ایک حدیث بیان کی تھی، اور نبی نے فرمایا تھا کہ تمہارے قبیلے کا نام لے کر نبی نے فرمایا تھا کہ ایک جھوٹا پیدا ہوگا تم لوگوں میں، اور ایک ظالم پیدا ہوگا، ایک ہلاکو خان، اس کو ہماری زبان میں کہہ لیجئے، ایک ظالم پیدا ہوگا۔ جھوٹے مدعی نبوت کو تو ہم نے دیکھ لیا، اور جو ظالم جس کے بارے میں حضور نے پیشن گوئی، وہ تو ہی ہے۔ اس کے بعد بہرحال آپ کے جسم مبارک کو سولے سے اتارا گیا، اور تجہیز و تکفین اور تدفین عمل میں آئی۔ یہ صدیق اکبر کے نواسے کی شہادت ہے۔ اب ضرورت ہے نواسہ رسول کے ساتھ ساتھ نواسہ صدیق اکبر کی بھی شہادت بیان کی جائے۔ اور آج امت میں رافضی جو غیر محسوس انداز میں ہمارے نوجوان سے صحابہ کی عظمت نکالنا چاہتے ہیں ان کے دلوں سے، اور وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی شان کو امت کی نظر میں کم کرنے کے لیے جو روایتوں کی من مانی تشریح کر رہے ہیں، اور جیسی تیسی روایتیں لا کر بیان کر رہے ہیں، اور عملاً زبان سے تو قولاً تو وہ خلفاء کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں صراحتاً، جو کہہ رہے ہیں اشارتاً کنایتاً ہی، لیکن عملاً نہ تو ان کے ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی محفلوں کا ویسا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور عید غدیر سے لے کر 10 محرم تک ان کی تمام محفلوں میں صحابہ کرام کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، علماء کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایک ہر سال محرم میں ایک فتنہ سا کھڑا کر رہے ہیں، اور ایسے علماء کو بلا رہے ہیں حیدرآباد سے جن کو پورے اہل سنت نے ریجیکٹ کر دیا ہے، جن کا پورے اہل سنت نے بائیکاٹ کر دیا ہے، اور جو 1400 سال سے چلے آ رہے اہل سنت کے مسلمات کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی اس پر ہم تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے اور بات کریں گے۔ اور پچھلے چند سالوں سے حیدرآباد سے ایسے لوگوں کو ہمارے محبوب نگر میں بلایا جا رہا ہے، اور جلسوں میں ان سے تقریر کروائی جا رہی ہے، گھروں میں محافل کروائی جا رہی ہیں۔ اور اس طریقے سے اگر میں نام بھی اگر ذکر کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ آئندہ کبھی جب بہت زیادہ تفصیل سے ان پر بات کرنا ہوگا تو ناموں کے ساتھ بھی ذکر کروں گا، اس وقت یہ موضوع ہمارا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت بیان کریں، اور امت اہل سنت جو 1400 سال سے اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کی عظمت، اس محبت و عظمت کے ساتھ جو چل رہی ہے،
امت کو اسی محبت و عظمت پر چلایا جائے۔ لہٰذا آپ اب جب بھی بات کریں تو محبت اہل بیت جب بھی بیان کریں تو عظمت صحابہ بھی بیان کریں، عظمت صحابہ جب بیان کریں محبت اہل بیت بھی بیان کریں۔ ہم کو نہ رافضیوں کی طرف جانا ہے کہ اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیں، نہ ہم کو خارجیوں اور ناصبیوں کی طرف جانا ہے۔ ہم کو نہ تو خارجیوں اور رافضیوں کی ناصبیوں کی طرف جانا ہے کہ اہل بیت کا ذکر چھوڑ دیں، اور نہ روافظ کی طرف جانا ہے کہ عظمت صحابہ چھوڑ دیں۔ بہرحال ہم کو نہ رافضیوں کی طرف جانا ہے، نہ خارجیوں کی طرف جانا ہے، نہ ناصبیوں کی طرف جانا ہے، اور الحمدللہ ہم گئے بھی نہیں۔ ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے خارجیت اور ناصبیت کا، وہ صرف اس بنیاد پر کہ ہم صحابہ کے خلاف نہیں بولتے، صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے۔ رہی بات اہل بیت، تو یہ پوری امت گواہ ہے کہ آج اگر امت اہل بیت سے واقف ہے، شہدائے کربلا سے واقف ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء نے ہر سال محرم میں سب کچھ چھوڑ کر اہل بیت کی ہی سوانح شہدائے کربلا کی ہی سیرت بیان کی ہے۔ یہ علماء نے ہی بیان کی ہے اور یہ امت کو معلوم ہوا ہے۔ یہ بھی علماء کی ہی خدمات رہی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اہل بیت اور عظمت صحابہ کو بچانے کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے برابر اہل سنت و جماعت کے طریقے پر کام ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔